वालेकुम। किताबों की दुनिया में खुश आमदीद। निम्रा अहमद के नावल जन्नत के पत्ते से किस्त नंबर 9 आपके पेशे खिदमत है। अब स्प्रिंग ब्रेक होने में चंद ही दिन रह गए थे और छुट्टियों से पहले ये उनकी डोरम में आखिरी चंद रातें थीं। कुछ दिन बाद इन सब ने अपने अपने टूर पर निकल जाना था, इसीलिए इतनी रात बीतने के बावजूद भी तमाम हॉस्टल जाग रहा था। खदीजा, हया, टाली और चेरी के डोरम में रौनक अपने अरूज पर थी। धीमी आवाज़ में बातें करने के बावजूद सबकी आवाज़ों ने मिलकर एक शोर सा बना रखा था। इस सारे शोर में डीजे अपने बैंक के ऊपर बिस्तर में लेटी तकिया मुंह पर रखे हुई थी। आखिर उसने तकिया हटाकर बेजारी से सबको मुखातिब किया, प्लीज़ शोर मत करो, मेरे सर में दर्द है, मुझे सोने दो। ओके ओके, हाले ने फ़ौरन ही कहा। ज़रा देर सबने सरगोशी में बात की और फिर बेधियानी में बातें करनी शुरू कर दी। कैन समवन प्लीज़ शट अप। डीजे जब्त खोकर उठी और ज़ोर से चिल्लाई। पिछले 2 घंटों में वो कई दफ़ा उनको खामोश होने का कह चुकी थी, मगर बार बार ये लोग शोर मचाते थे। उसके यूं चिल्लाने पर सब एकदम खामोश हो गए। ओके ओके, तुम आराम करो, हम सब चुप हैं। डीजे को थोड़ी तसल्ली दी और सबको इशारा किया। एक बार फिर सबने सरगोशियों में बातें शुरू कर दी और पता ही नहीं चला कब आवाज़ें मिलकर शोर बन गया। डीजे एकदम उठी, कंबल उतार कर फेंका, सीढ़ियाँ फलांग कर उतरी, बगैर किसी से कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। वो तो नाराज़ हो गई है, एक स्टूडेंट ने कहा। मैं जाकर उसे मनाती हूँ। हया उठी। स्टडी साथ ही थी, उसे पता था डीजे वहीं होगी। हया ने देखा, सामने राइटिंग टेबल पर किताबें फैलाई डीजे रो रही थी। वी आर सॉरी, रियली वेरी सॉरी डीजे। सॉरी यार, हमने तुम्हारा ख्याल नहीं किया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उसने कोई जवाब नहीं दिया, एक उंगली से अपनी कनपटी को मसलती रही। सर में दर्द है तुम्हारे? टेबलेट ली है कोई? बस इतनी ही बात है क्या? उसने काफ़ी पूछा तो डीजे ने कहा, मुझे घर याद आ रहा है। तो बाबा रो क्यों रही हो? सेमेस्टर ख़त्म होते ही हमने घर ही जाना है। सेमेस्टर ख़त्म होने में बहुत देर है। देर कहाँ है, फरवरी में हम आए थे, मार्च गुजर गया, अप्रैल गुजरने वाला है, इसके बाद मई जून में एग्ज़ाम्स होंगे और जुलाई में हम पाकिस्तान होंगे। 5 माह तो समझो ख़त्म ही हो गए। क्या ज़िंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है? हाँ, इससे भी जल्दी गुजर जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है। दी एंड, खलास। हया ने गोया बात ही ख़त्म कर दी। हया, मैंने कल अपनी अम्मी को ख्वाब में देखा था, वो बहुत रो रही थी। मेरा दिल डर रहा है, पता नहीं घर में सब ठीक भी हैं या नहीं। मैं घर का सबसे छोटा बच्चा हूँ। सबसे छोटे बच्चों के हिस्से में हमेशा बूढ़े माँ बाप आते हैं। मेरा दिल उनके लिए बहुत दुखता है हया। मैं समझ सकती हूँ डीजे, मगर कर ही क्या सकते हैं, 3 माह तो हमने यहीं गुजारने हैं। हम पाकिस्तान चले जाएं? तुम जानती हो ये नामुमकिन है। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, 5 माह ख़त्म होने तक हम तुर्की नहीं छोड़ सकते। मैं मुस्तकिल जाने की बात नहीं कर रही, बस चंद दिन के लिए स्प्रिंग ब्रेक में हम इस्लामाबाद चले जाएं। हया ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरी भी कज़न की शादी है, लेकिन मैं इसलिए नहीं जा रही। अगर पाकिस्तान गए तो वापस आते हुए हमारा दिल और भी ख़राब होगा और हम तुर्की में घूमने फिरने से महरूम रह जाएंगे। इसी तरह इधर उधर की बातें करके डीजे नॉर्मल होती नजर आई। फिर हया ने कहा, और सुनो, हम कोई पाकिस्तान नहीं जा रहे, 7 दिन और तुर्की के 7 शहर, ये हमने घूमने हैं। डन? ओके डन, डीजे ने कहा। स्क्वायर का मुजस्मा आज़ादी बहार के फूलों की खुशबू में बसा था। सुबह का वक्त था, फ़ज़ा में ताज़ा पक्के फलों की रसीली महक थी। वो दोनों इस ठंडी हवा में साथ साथ चलती इस्तक़लाल स्ट्रीट की तरफ बढ़ रही थीं। उन्होंने आज तक इस स्ट्रीट का इख्तिताम वाला हिस्सा नहीं देखा था। इनके तमाम दोस्त कल ही अपने अपने टूर्स पर निकल चुके थे। का प्रोग्राम ये था कि आज सारा दिन इस्तक़लाल स्ट्रीट में शॉपिंग करें और कल सुबह बस से कप्पादोकिया जाएं। 7 दिन में 7 शहर देखकर कितना मज़ा आएगा ना, डीजे ने कहा। मज़ा तो छोटा लफ्ज़ है डीजे, मुझे तो खुद पे रश्क आने लगा है। क्या ज़िंदगी इतनी भी हसीन हो सकती है? और कप्पादोकिया में हॉट एयर बैलून की फ़्लाइट भी लेंगे। वो दोनों बहुत जोश जज्बे से मंसूबा बनाते आगे बढ़ रही थी। मेरा सर दर्द सारा ट्रिप ख़राब कराएगा। टैबलेट भी ले रही हूँ मगर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। डीजे के सर में दर्द हो रहा था। मेरा ट्रिप गैर रजिस्टर्ड फ़ोन ख़राब कराएगा। इसकी बैटरी बार बार ख़त्म हो जाती है। दूसरे शहरों में पता नहीं क्या हालात होंगे, वहाँ ये पाकिस्तानी फ़ोन रजिस्टर करवा लेती तो ही अच्छा था। स्ट्रीट में ज़रा आगे जाकर उनको एविया की दुकान मिल गई। सुनिए, हमें ये फ़ोन रजिस्टर करवाना है। पासपोर्ट दीजिए मैडम। पासपोर्ट तो नहीं है हमारे पास। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, लड़के ने एकदम चिल्लाकर कहा। एम्बुलेंस? एम्बुलेंस किस लिए? लड़का बुखलाकर हया के पीछे देख रहा था। हया ने गर्दन मोड़ी। पीछे खड़ी खदीजा दोनों हाथों से सर पकड़े औंधी गिरती जा रही थी। लड़का भागकर काउंटर के पीछे से निकला। डीजे डीजे, वो चिल्लाते हुए उसकी तरफ बढ़ी। खदीजा की ऐनक फिसल के फर्श पे जा गिरी थी। काउंटर के पीछे से लड़का जो उसकी हेल्प करने आया था, उसका जोगर ऐनक पे पड़ा और शीशा 2 हिस्सों में टूट गया। फौरन ही उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। डीजे को ऑपरेशन थिएटर में मुंतकिल कर दिया गया। हया को ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने बताया कि खदीजा के ब्रेन में बैरी एनोजियम थी, एक फूली हुई एनोरिज्म जो फट गई थी। ये एक सब अर्कनाइड हेमरेज की तरह था। डॉक्टर ने कहा था इस तरह के मसले में 80 से 90% मरीजों की मौत वाक़या हो जाती है, 10% ही हैं जो बचते हैं। हया इसी 10% की उम्मीद को थामे वहाँ बेंच पर बैठी थी। किसी न किसी तरह हिम्मत करके उसने डीजे के घर वालों को फ़ोन कर दिया था। उसके माँ बाप भाइयों को परेशानी के मारे बात समझ ही नहीं आ रही थी कि अब्बू ने कहा था कि वो जल्द से जल्द तुर्की पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। उसका एक भाई जो फ्रांस में मुकीम था, उसने कहा कि वो रात तक पहुँच जाएगा।
ڈی جے کے گھر سے بار بار کسی نہ کسی کا فون آ رہا تھا۔ جواب میں بس اتنا ہی کہہ پاتی، مجھے کچھ نہیں پتا، ڈاکٹر باہر نہیں آئے۔ پھر اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ایک پیغام لکھا، میں ٹاکسم فرسٹ ایڈ ہاسپٹل میں ہوں، ڈی جے کو برین ہیمریج ہوا ہے، تم فوراً آ جاؤ، اور میسج جہان کو بھیج دیا۔ اذان کا وقت ہوا تو وہ اٹھی اور وضو کر کے واپس آ گئی۔ ساری نماز کے دوران اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، وہ بے آواز رو رہی تھی، یا اللہ آپ کو پتہ ہے ڈی جے میری بیسٹ فرینڈ ہے، یا اللہ اسے ہم سے مت چھینے، اس کے ماں باپ وہ تو دکھ سے مر جائیں گے، یا اللہ آپ ہمیں مت آزمائیں، آپ ہمیں ڈی جے واپس کر دیں، میں بہت اکیلی ہوں، میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے سوائے آپ کے، اگر آپ نے مدد نہ کی تو کوئی میری مدد نہیں کر سکے گا، اگر آپ نے چھین لیا تو کوئی نہیں دے سکے گا، آپ ہمیں ڈی جے کی زندگی دے دیں، یا اللہ بس میری ایک دعا مان لیں، میں زندگی بھر کچھ نہیں مانگوں گی، کوئی خواہش نہیں کروں گی، میں ہر وہ کام کروں گی جو آپ کو راضی کرے اور راضی رکھے، میں کبھی آپ کو ناراض نہیں کروں گی۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ کرے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سامنے تیز تیز قدموں سے جہان چلتا ہوا آ رہا تھا، اس کے پاس آ کے بولا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، اب کیسی ہے وہ، ہوا کیا تھا؟ جہان بھی اتنا ہی پریشان نظر آ رہا تھا کہ جتنی وہ خود۔ پیری انورزم پھٹ گیا تھا جس کے نتیجے میں ہیمریج ہو گیا، اسے جتنا سمجھ میں آیا تھا وہ اتنا بتانے لگی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی، تم ایسے مت رو ہویا، تم نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں؟ اٹھ کر کہیں گیا، جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سینڈوچ کا پیکٹ اور جوس کی بوتل تھی۔ کھا لو، مجھ سے کچھ نہیں کھایا جائے گا، میں اسے دیکھ کر آتا ہوں، تم پلیز کچھ کھاؤ۔ اسی پل آپریشن تھیٹر کے دروازے کھلے، دیکھ کر آتا ہوں، تم یہیں رکو، وہ اسے روک کر خود چلا گیا اور سرجن سے ترک میں باتیں کرنے لگا۔ بات ختم کر کے واپس اس کی طرف آیا، کیا کہہ رہا تھا ڈاکٹر، کیسی ہے ڈی جے؟ ڈی جے آرام سے ہے، ابھی اسے شفٹ کر دیں گے، مگر تم ٹھیک نہیں ہو، یہاں بیٹھو۔ اس نے حیا کو واپس بینچ پر بٹھایا اور سینڈوچ اس کی طرف بڑھایا، یہ تھوڑا کھاؤ۔ وہ جہان، حیا ٹھیک ہو گئی، شکر ہے میری دعا قبول ہو گئی۔ اس کے اصرار پر اس نے بمشکل آدھا سینڈوچ کھایا، تھوڑا جوس پیا اور بولی، جہان میری دعا رد نہیں ہوئی، میں نے اتنی دعا کی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی دعا کرے وہ پوری نہ ہو؟ تمہیں پتہ ہے میں نے کبھی اتنے دل سے دعا نہیں مانگی جتنی آج مانگی تھی۔ تمہیں پتہ ہے انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے، اور آج میں نے ہار نہیں مانی تھی جہان۔ جہان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، مگر بعض دفعہ قسمت ہرا دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ حیا، ڈی جے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کاریڈور کا سناٹا ایک دم ٹوٹا، پیچھے کہیں سے اسٹریچر کے پہیوں کی چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ پلک جھپکے بنا جہان کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے ڈی جے کا آخری چہرہ سخت ہو گیا تھا، بے جان چہرہ، جیسے سارا خون نچڑ گیا ہو، بند آنکھیں، اسٹریچر پر بے حس و حرکت وجود۔ اسی رات ڈی جے کا بھائی پہنچ گیا تھا، 2 دن تک کلیئرنس مل گئی اور وہ اس کی میت لے کر پاکستان روانہ ہو گئے۔ جہان اور پھپھو اسے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ پھپھو، مجھے پاکستان جانا ہے، میری سیٹ بک کروا دیں، میں نے ادھر نہیں رہنا۔ آخر پھپھو نے کہا، جہان تم چلے جاؤ اس کے ساتھ۔ ممی، مگر میں کیسے جا سکتا ہوں؟ تو وہ اکیلی کیسے جائے گی؟ اسے کل سے بخار ہے، حالت دیکھی ہے تم نے اس کی؟ لیکن آپ کو ابا کا پتہ ہے نا، انہیں علم ہوا تو انہیں نہیں بتائیں گے، میں یہی کہوں گی تم انقرہ گئے ہو۔ ممی، میرا جانا اتنا ضروری تو نہیں۔ جہان، میں نے کہہ دیا نا، کل صبح کی فلائٹ سے حیا کے ساتھ پاکستان جا رہے ہو۔ کچھ پتہ نہ تھا وہ کب جہان کے ساتھ ایئرپورٹ آئی، کب جہاز اڑا، کب وہ پاکستان پہنچی۔ اس نے خود کو ایئرپورٹ پر ابا کے سینے سے لگے دیکھا، بے تحاشا روتے ہوئے۔ وہ اس کا سر تھپکتے ہوئے کہہ رہے تھے، اب وہ ان کے پاس رہے گی، وہ اسے واپس نہیں جانے دیں گے۔ اگلے ہی دن وہ اماں کے ساتھ ڈی جے کے گھر میں تھی، وہاں ایک کوہرام مچا تھا، اس کے گھر والے بلک بلک کے روتے تھے۔ وہ کسی کو دلاسا نہ دے سکی، ایک کونے میں بیٹھی خود بھی روتی رہی۔ نماز جنازہ پچھلے دن ہی ادا کی جا چکی تھی، مگر غم ابھی پرانا نہیں ہوا تھا۔ خدیجہ کے گھر سے واپس آنے کے بعد اس کی طبیعت نہیں سنبھلی، سر تھا کہ درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس کا اپنے کمرے میں دل گھبرایا تو اٹھ کے باہر آ گئی۔ سامنے لان میں کرسیوں پر ابا، اماں کے ساتھ تایا فرقان اور سائمہ تائی بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ حیا نے باہر آ کے سلام کیا، تایا فرقان نے اٹھ کے اسے گلے سے لگایا اور بولے، اتنے عرصے بعد ملا ہوں اپنی بیٹی سے، وہ بھی ایسے موقع پر، تمہاری دوست کا بہت افسوس ہوا بیٹا، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ سائمہ تائی نے پوچھا، ہوا کیا تھا اسے؟ برین ہیمریج ہوا تھا۔ چند لمحوں کے لیے سبھی چپ ہو گئے۔ فاطمہ اٹھیں اور بولی، میں جہان کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ واپس آئیں تو جہان ان کے پیچھے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تایا فرقان اور تائی اس سے رسمی سے انداز میں ملے، سب کا حال احوال پوچھا، پھر بولے، شکر ہے تمہاری شکل تو دیکھی ہم نے۔ سبین نے تو گویا قسم کھا رکھی ہے کہ ہمیں اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھنے دے گی۔ اسے خیال کیسے آیا تمہیں بھیجنے کا؟ جہان نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا، ممی کو آکورڈ لگ رہا تھا کہ ان کی بھتیجی اکیلے آئی، سو مجھے آنا پڑا۔ منگیتر یا منکوہا کے الفاظ تو دور کی بات، اس نے کزن تک نہیں کہا تھا۔ اس کے اس لہجے پر سلیمان صاحب کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ سائمہ تائی معنی خیز انداز میں مسکرائیں۔ اور تمہاری ممی کب آئیں گی؟ سلیمان صاحب نے کہا۔ جی میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ جہان، جوس لوگے یا چائے؟ فاطمہ بیگم نے اسے مخاطب کیا، اس کو داماد والا پروٹوکول دیا۔ جی بس چائے دے دیں۔ پھر سائمہ تائی نے کہا، تو بیٹا آپ کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہو گئیں؟ پھر آج کل کیا کر رہے ہو؟ میرا استقلال اسٹریٹ پر ایک ریسٹورنٹ ہے، وہی دیکھتا ہوں۔ سائمہ تائی اور فرقان تایا کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ کیا جانتی تھی وہ لوگ استقلال اسٹریٹ کی قیمتی زمین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اسی لیے متاثر نہیں ہوئے۔ بولی، استقلال اسٹریٹ پہ ایک ریسٹورنٹ کا مطلب ہے لاہور کی ایم عالم روڈ پہ 2 ریسٹورنٹس۔ اوہ اچھا، گڈ۔ وہ فوراً ہی بولے، اور والد صاحب کی طبیعت اب کیسی ہے؟ جی ٹھیک ہے اب تو۔ تایا فرقان اور سائمہ تائی ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے جلد ہی چلے گئے۔ جاتے جاتے انہوں نے سب کو ڈنر پہ مدعو کیا اور کہا کہ یہ جہان کے لیے دیا جا رہا ہے۔ اور تمہاری چھٹی کب تک ہے؟ ان کے جانے کے بعد سلیمان صاحب نے پوچھا۔ بس یہی 4 دن،
پھر تم اپنی فلائٹ بک کروانا تو حیا کی مت کروانا، وہ واپس نہیں جائے گی۔ اوکے، جہان نے کہا، مگر ابا ہمارا کانٹریکٹ ہے یونیورسٹی سے، میں تمہارا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا دوں گا، کانٹریکٹ کی فکر چھوڑو۔ اب میرا حوصلہ نہیں تمہیں باہر بھیجنے کا، اس بچی کا جنازہ بھگتایا ہے میں نے، اتنی دور اکیلی بچیاں بھیجنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ جہان لاتعلقی سے بیٹھا چائے پیتا رہا۔ ڈنر پر سائمہ تائی نے اچھا خاصا اہتمام کر رکھا تھا۔ تایا فرقان نے سرسری سے لہجے میں پوچھا، آگے کیا ارادہ ہے تمہارا؟ جو بات حیا نہیں پوچھ سکی تھی، اتنے عرصے سے اس کے ماں باپ نہیں پوچھ سکے تھے، وہ تایا فرقان نے بڑے آرام سے پوچھ لی تھی۔ وہ بولا، کچھ سرمایہ جمع ہوا تو جواہر مال میں ایک ریسٹورنٹ کھول لوں گا۔ تم داور سے سال بھر ہی چھوٹے ہو۔ داور میاں تو اب مزید اسٹیبلش ہونے کے بالکل حق میں نہیں تھے، صاحبزادے کا خیال تھا اس عمر میں فیملی شروع کر دینی چاہیے، سو ہم نے ان کی شادی کر دی، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ جہان بولا، داور کے پاس اس کے والد کا اسٹیبلشڈ بزنس تھا، سو وہ اس پوائنٹ پہ شادی افورڈ کر سکتا تھا۔ کام تو خیر تمہارا بھی اسٹیبلشڈ ہی ہے، تایا نے اطمینان سے کہا، ابھی میرے اوپر کافی قرض ہے، وہ ہلکا ہو جائے گا تو کچھ سوچوں گا۔ حیا نے سوچا، اگر وہ اپنی لینڈ لیڈی کے قرضے کا ذکر نہ کرتا تو کچھ تو بھرم رہتا۔ حیا بولے، یہ بھی ٹھیک ہے، انسان اس وقت ہی شادی کرے جب وہ ذمہ داری کو نبھا سکے۔ ذمہ داری نبھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، ہاں اگر والدین ساتھ دیں تو یہ مشکل آسان ہوتی ہے۔ یہاں پاکستان میں تو اکثر شادیوں پہ والدین ناخوش ہوتے ہیں کیونکہ آج کل کے بچے ان کی پسند کو اہمیت نہیں دیتے، اپنی مرضی کرتے ہیں، ان کے طے کردہ رشتوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو میرے بچے ہیں، جو ماں باپ نے کہا راضی ہو گئے۔ جہان بولا، ویل یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میرا خیال ہے ماں باپ اپنی مرضی مسلط نہ کریں تو چیزیں ٹھیک رہتی ہیں۔ اس کی بات پہ سائمہ تائی عجیب انداز سے مسکرائیں، فاطمہ بیگم شرمندہ سی ہو گئیں اور حیا نے گردن جھکا لی۔ اور تمہاری واپسی کب تک ہے؟ سوموار کی صبح فلائٹ ہے میری۔ حیا تو نہیں جا رہی نا؟ ویسے میرا بھائی میری طرح بزدل نہیں ہے بلکہ کافی بہادر ہے، میری بیٹی نے بھی اسی اسکالرشپ کا کہا تھا، مگر میں نے اس کی ماں سے کہا سمجھاؤ لڑکی کو، جب اکیلی لڑکی دوسرے ملک میں تنہا جاتی ہے تو پورا خاندان انگلیاں اٹھاتا ہے۔ کو ایجوکیشن میں دوسرے ملک میں نامعلوم لڑکی کیسے رہتی ہوگی، کس سے ملتی ہوگی کس سے نہیں، پھر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ماں باپ تو گئے نا۔ خیر تمہارا ملک ترکی تو مسلمان ملک ہے، اور پھر تمہاری فیملی بھی ساتھ ہی ہے، اسی لیے ہمیں اپنی بیٹی کی طرف سے بے فکری ہے۔ تایا فرقان کی طنزیہ گفتگو ختم ہوئی تو سائمہ تائی کی معنی خیز گفتگو شروع ہو گئی۔ بولی، حیا تم نے شادی کے کپڑے بنوا لیے؟ جی ابھی دیکھوں گی۔ چلو تم تو ریڈی میڈ بھی لے سکتی ہو، مسئلہ تو میری ارم کا ہوتا ہے، دوپٹہ شیفون کا نہ ہو، پتلا دوپٹہ سر پہ ٹکتا ہی نہیں، آستین باریک نہ ہو۔ خیر ہے تم تو سبھی کچھ پہن لیتی ہو، ساری مصیبت تو میری آئی رہتی ہے، بار بار درزی کے چکر لگاتی ہوں۔ بات ختم کر کے انہوں نے ایک نظر جہان پہ ڈالی، بس کر دیا بیٹا، اور کھاؤ نہ کھانا؟ جی مامی کھانا تو بہت اچھا تھا، بس مرچیں ذرا زیادہ تھیں، وہ قدرے مسکرا کر بولا۔ اس رات بھی سوتے سوتے کافی دیر ہو گئی، نتیجہ یہ کہ صبح وہ دیر تک سوتی رہی اور آنکھ کھلی تو موبائل کی آواز سے۔ اس نے اپنا پاکستانی موبائل اٹھا کر دیکھا، لکھا تھا پرائیویٹ نمبر کالنگ۔ اف، یہ پھر پیچھے پڑ گیا، اسے پتا تھا جب تک وہ فون نہیں اٹھائے گی وہ کال کرتا رہے گا۔ ہیلو، اس نے فون کان سے لگایا۔ ویلکم بیک، کیسی ہیں آپ؟ کیوں فون کیا ہے آپ نے؟ آپ کی دوست کا سنا تو بہت افسوس ہوا، آئندہ آپ کو کبھی افسوس ہو یا خوشی مجھے فون مت کیجیے گا۔ آپ اتنی بدگمان کیوں رہتی ہیں؟ اگلے بندے کی پوری بات تو سن لیا کریں۔ دیکھیں میں جانتی ہوں آپ کون ہیں، یہ بھی جانتی ہوں آپ کس کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی کہ آپ کا میرے خاندان سے کیا ایشو ہے، مگر ان باتوں کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ آپ آئندہ فون کریں گے تو میں نہیں اٹھاؤں گی۔ اس نے فون بند کر دیا، نہ جانے کون سا گناہ کیا تھا جو شخص اس کے پیچھے پڑ گیا۔ فنکشن کے لیے حیا کا تیار ہونے کا بالکل دل نہ تھا، لیکن فاطمہ بیگم نے اسے بہت سمجھایا، جو ہو چکا ہے ہم اسے بدل تو نہیں سکتے، پھر لوگوں کو خود پہ ہنسنے کا موقع کیوں دیں، فریش ہو کر جاؤ ورنہ تمہاری تائی کوئی نہ کوئی قصہ بنا دیں گی۔ بادل ناخواستہ وہ تیار ہو کر فنکشن میں چلی آئی۔ ارم ہویا کو ڈھونڈتی ہوئی آئی، یہاں بیٹھی ہو تم، ذرا اپنا فون دینا، مجھے اپنی دوست کو کال کرنی ہے، آج کل میرا فون خراب ہوا ہے۔ حیا نے گہری سانس کھینچی، گویا ارم سے اس کا فون لے لیا گیا تھا۔ حیا میرے فون میں بیلنس نہیں ہے، اگر کہو تو اماں کا فون لا دوں؟ ارم نے کہا، رہنے دو، کوئی بات نہیں، میں ابا سے لے کے بات کر لوں گی۔ خیر اور سناؤ، ترکی میں سب ٹھیک تھا؟ بس کچھ نہ پوچھو، میری دوست کی ڈیتھ کے بعد تو گویا دنیا ہی بدل گئی ہے۔ تم چھوڑو، یہ بتاؤ یہ مہوش اور سیرش کے انداز اتنے بدلے کیوں لگ رہے ہیں؟ ہم نے سرگوشی میں کہا، دماغ خراب ہو گیا ہے ان دونوں کا۔ جو عفان صاحب ہے نا، جن سے اس کی شادی ہو رہی ہے، اس شخص کو میں اپنا ڈرائیور بھی نہ رکھوں۔ سنا ہے کینیڈا میں کسی ریالٹی شو میں حصہ لے کر $1.5 ملین جیتے ہیں۔ ان سب کی تو جون ہی بدل گئی ہے، تبھی میں کہوں ان کے انداز اتنے بدلے کیوں ہیں؟ حیا نے کہا۔ وہ دونوں انہی باتوں میں لگی تھیں، ایک دم سے بجلی چلی گئی، ہر طرف اندھیرا سناٹا چھا گیا، صرف کیمرہ مین کی فلیش لائٹس کی روشنی رہ گئی۔ یو پی ایس کی مدد سے 2-4 ٹیوب لائٹس کی روشنی تھوڑی بہت پھیلی۔ رضا و فروخ کو آوازیں پڑ رہی تھیں، بھائی جنریٹر آٹومیٹک تھا، پھر کیوں نہیں چلا؟ کوئی جنریٹر تو چلاؤ۔ فروخ نے آگے بڑھ کر جنریٹر چلانے کی کوشش کی، مگر وہ مردہ پڑا رہا۔ اچھے بھلے فنکشن میں بدمزگی ہو گئی، ہر میز پر ایک ٹمٹماتی موبائل کی ٹارچ جگمگا رہی تھی۔ جاؤ مکینک کو بلا کر لاؤ، یا پھر دوسرے جنریٹر کا بندوبست کرو، سلطان نے اپنے بیٹوں سے کہا۔ حیا اپنی میز پر بیٹھی رہی اور برآمدے کی طرف دیکھتی رہی، جہاں مدھم سی روشنی میں جنریٹر رکھا دکھائی دے رہا تھا۔ قریب ہی تایا فرقان اور سلیمان صاحب کھڑے متاسف انداز میں آپس میں بات کر رہے تھے۔ دفتن حیا چوکی، اس نے جہان کو برآمدے کے زینے پہ چڑھتے ہوئے دیکھا۔
تایا، فرقان اور ابا نے اسے نہیں دیکھا تھا، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ خاموشی سے آستینے اوپر چڑھاتے ہوئے آیا اور جنریٹر کے سامنے ایک گھٹنے کے بل بیٹھا۔ پھر اس نے ثنا کو آواز دی اور کوئی بات کی۔ ثنا اندر چلی گئی۔ چند لمحوں بعد اس کی واپسی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں چھری، پیچکس اور اسی طرح کی کچھ چیزیں تھیں۔ چیزیں پکڑا کر ثنا پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ وہ جنریٹر کا کور اتار رہا تھا۔ تبھی تایا فرقان کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ چونکے۔ فیول والو میں کچھ پھنس گیا ہے، ابھی صاف ہو جائے گا۔ وہ کسی ماہر مکینک کے انداز میں بہت مہارت سے تاریں ادھر ادھر کر رہا تھا۔ پھر اس نے کور واپس ڈالا، ہاتھوں پہ کالک لگ گئی تھی، جنریٹر کا لیور کھینچا، پیچھے کو ہٹا، ساتھ ہی ایک جھماکے سے ساری بتیاں روشن ہو گئیں۔ ہاتھ جھاڑ کے اٹھا اور ہاتھ دھونے اندر چلا گیا۔ سلیمان صاحب حیران سب کچھ دیکھ رہے تھے، ذرا سنبھل کر واپس مڑے۔ متاثر تو ہوئے تھے لیکن اپنے تاثر کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حیا مسکرائی۔ جس شخص نے یہ کام کیا تھا سبھی اس سے متاثر ہو گئے تھے۔ مہمانوں کے لیے ریفریشمنٹ تھی، ان کے جانے کے بعد گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام تھا۔ جب مہمان چلے گئے تو صرف اپنے لوگ ہی گھر میں رہ گئے۔ مہوش تو تھوڑی دیر بعد ہی اٹھ کر چلی گئی۔ میں اب آرام کروں گی۔ ثنا بولی، جہان بھائی تو بڑے کمال کے ہیں، میں نے تو ان سے کہہ دیا جہان بھائی میں نے آپ کو پاس کر دیا ہے۔ سچی حیا آپی، آپ کے فیانسی ہیں، بڑے سمارٹ۔ اچھا، حیا نے مسکرا کر کہا۔ ارم تنک کر بولی، ان فیانسی صاحب کو تو خود شاید اپنی منگنی کا علم نہیں ہے، سلوک دیکھا ہے ان کا حیا کے ساتھ۔ اور جب فروخ بھائی مکینک کو لا ہی رہے تھے تو کیا ضرورت تھی بڑے مجمع میں الیکٹریشین بننے کی؟ لوگ بھی کیا سوچتے ہوں گے، ترکی سے یہی سیکھ کر آیا ہے۔ ثنا کو بڑا برا لگا۔ ارم آپی بات سنیں، الیکٹریشین لانے میں پونا گھنٹہ لگ جانا تھا، جبکہ جہان بھائی نے 6-7 منٹوں میں سارا مسئلہ حل کر دیا، اور اس میں امیج کی کیا بات ہے؟ سب لوگ امپریس ہوئے ہیں۔ ہاں بہت امپریس ہوئے ہیں، ہمارا ٹرکش کزن باورچی ہونے کے ساتھ ساتھ مکینک بھی ہے، ارم نے تمسخر سے کہا۔ اچھا بھائی آپس میں مت الجھو، چلو ثنا مجھے پکچرز دکھاؤ۔ ثنا اسے ساتھ لے کر اندر آ گئی۔ لاؤنج میں سارے مرد حضرات بیٹھے تھے، جہان بھی ادھر ہی تھا۔ ایک سنگل صوفے پر بیٹھا وہ غور سے داور بھائی کی باتیں سن رہا تھا۔ اچانک مہوش اپنے کمرے سے نکلی اور چلا کر بولی، داور بھائی یہ کیا تماشا ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے تقریر کرنے کی؟ کسی کو میرا احساس ہی نہیں ہے، میں نے آرام بھی کرنا ہے، کل سارا دن میرا پارلر میں گزرے گا، مگر آپ تو میرے سر پہ کھڑے باتیں کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ آپ کو آہستہ بولنا نہیں آتا؟ حد ہو گئی ہے یار۔ اس کی باتوں سے جیسے لاؤنج میں سب کو سانپ ہی سونگھ گیا۔ سب نے ششدر ہو کر مہوش کی طرف دیکھا۔ سب سے پہلے جہان اٹھا۔ داور، فروخ ذرا مجھے گھر ڈراپ کر دو گے یا میں تم میں سے کسی کی کار لے جاؤں؟ اس کے بعد سلیمان صاحب، تایا فرقان اور ان کے بیٹے بھی اٹھے۔ ثنا کو خدا حافظ کہہ کر حیا اپنے ابا کے پیچھے چل پڑی۔ گھر آتے ہی امی اور ابا تو اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ بھی سونے کے ارادے سے اپنے کمرے میں آئی، اسی وقت کسی نے دروازہ بجایا۔ جہان تھا۔ تم سو تو نہیں گئی تھی؟ نہیں، کیا ہوا، خیریت؟ ہاں، میں ابھی لانچ میں بیٹھا تھا تو فرقان ماموں کی بیٹی آئی تھی۔ کون، ارم؟ ہاں وہی، تمہارا فون اور پرس میز پہ رکھا تھا، اس نے فون اٹھا کر مجھ سے کہا کہ اسے ایک کال کرنی ہے، ابھی 5 منٹ میں فون واپس لا دے گی، مگر اب 20 منٹ ہونے والے ہیں، وہ ابھی تک واپس نہیں آئی، میں نے سوچا کہ تمہیں بتا دوں۔ اف جہان، تم نے اسے میرا فون کیوں لے جانے دیا؟ حیا، اس نے مجھ سے اجازت تو نہیں مانگی تھی، میں اسے کیسے روک سکتا تھا؟ اچھا تم ذرا ٹھہرو، میں اسے فون لے کر آتی ہوں۔ تایا فرقان کے لانچ میں سبھی بیٹھے تھے سوائے ارم اور سونیا کے۔ حیا کو آتے دیکھا تو تایا بولے، آؤ آؤ بیٹا۔ پھر سونیا کو آواز دی، سونیا حیا کے لیے بھی چائے لے آؤ۔ سونیا نے کچن میں سے کہا، جی اچھا ابا۔ نہیں تایا ابا، میں چائے نہیں پیوں گی، بس سونے جا رہی تھی۔ اچھا، ابا سو گئے تمہارے؟ جی وہ تو سو گئے ہیں، میں ذرا ارم سے فون لینے آئی تھی۔ فون؟ وہ کیوں؟ تایا ابا نے چوک کر کہا۔ ارم کو کوئی کال کرنی تھی تو میرا فون لے گئی تھی، مگر ابھی مجھے اپنی فرینڈ کو بھی میسج کرنا ہے تو میں نے سوچا اس سے فون واپس لے لوں، اس نے بڑی سادگی سے کہا۔ تایا کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا، نرمی کی جگہ سختی نے لے لی۔ ارم، انہوں نے بلند آواز میں پکارا۔ جی ابا۔ وہ اندر سے آئی۔ فون کیوں لے کر آئی ہو؟ واپس کرو اسے۔ جی وہ فضا کو میسج کرنا تھا میں نے۔ وہ ہکلا کر بولی، کمرے میں گئی اور واپس لا کر فون حیا کو تھمایا۔ تھینک یو۔ حیا نے واپس آ کر موبائل کا لاک چیک کیا، میسج اور کال لاگ بالکل کلیئر تھا، سارا کال ریکارڈ غائب۔ اسے ارم پہ بہت غصہ آیا۔ کال ریکارڈز میں موجود تمام نمبرز اس کے پاس محفوظ ہی تھے، البتہ جب وہ ترک فون ریسٹورنٹ میں چھوڑ گئی آئی تھی تو بیو قطع جانے سے قبل اسی پاکستانی موبائل پر عبد الرحمن پاشا کا فون آیا تھا، اس کا نمبر اس نے محفوظ نہیں کیا تھا، بس وہ کال لاگ میں پڑا تھا، اب وہ بھی مٹ گیا۔ چلو خیر، کون سا میں نے اسے کال کرنی تھی۔ جہان صوفے پر اسی طرح بیٹھا تھا، اسے آتے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسے ملا فون؟ ویسے بھائی پاکستانی لوگ بھی دل کے بڑے ہی عجیب ہیں، ایک کزن بغیر پوچھے فون لے جاتی ہے، ایک بہت عزت سے بغیر کچھ کہے گھر سے نکال دیتی ہے، اور کھانا بھی نہیں پوچھتی۔ او خدایا، تم نے کھانا نہیں کھایا؟ کہاں کھاتا، وہاں تو ابھی لگا ہی نہیں تھا، یہاں تمہاری امی بھی سو گئی ہیں اور تم نے بھی نہیں پوچھا۔ بھاگ کر کچن کی طرف آئی اور فریج کھولا، دعوت تھی تو اس لیے کچھ بنایا ہی نہیں تھا، اسے بہت شرمندگی ہوئی۔ گیا، تم استنبول کے بہترین شیف میں سے ایک سے بات کر رہی ہو، آرام سے بیٹھو کرسی پہ، میں بنا لوں گا کچھ نہ کچھ۔ جہان نے فریج کھول کر فروزن قیمہ، پاستے کا پیکٹ، مٹر کا لفافہ، سوسز، سبزیوں کے خانے سے چند سبزیاں نکال کر جمع کی۔ تم رات کے اس وقت پاستا بناؤ گے؟ ہاں، اور مجھے کوکنگ کے درمیان ٹوکنا بالکل مت۔ ویسے مجھے بڑی حیرت ہے حیا، زاہد ماموں اور ان کے بیٹے ہوئے ہے، اس لڑکی نے اتنی بدتمیزی کی اور انہوں نے سے کچھ بھی نہیں کہا، وہ حیرت سے کہہ رہا تھا۔ بس ایک دن کے بعد ہی اس کی رخصتی ہے، شاید وہ اس کا دل برا نہیں کرنا چاہتے ہوں گے، پھر بھی اس نے بہت مس بیہیو کیا ہے۔
اصل میں اس کے فیانسی نے کسی کینیڈین ریئلٹی شو میں $1.5 ملین جیتے ہیں، اسی لیے آج کل اس کا دماغ 7ویں آسمان پر ہے اور وہ زمین پہ بغیر دماغ کے گھوم رہی ہے۔ کینیڈین شو میں $1.5 ملین، بہت اچھی کور سٹوری ہے، جہان ہنس کر بولا۔ وہ فرائنگ پین میں فرائی ہوتی سبزیوں کو کفگیر سے ہلانے کے ساتھ ساتھ اوپر نیچے کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ حیا نے کہا۔ اگر کسی پاکستانی نے کینیڈین شو میں اتنی رقم جیتی ہوتی تو میڈیا پر ہر جگہ چرچا ہوتا۔ مجھے تو وہ لڑکا شکل سے ہی کرمنل لگ رہا تھا۔ تازہ آئی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے اچھا کور بنایا ہے انہوں نے، اور کیا؟ اچھا، حیا کو تعجب ہوا۔ جہان، تمہارے ریسٹورنٹ پہ جو حملہ ہوا تھا اس کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں، وہ اسی طرح منہ پیچھے کیے بولا۔ حالانکہ استنبول میں میری کسی سے دشمنی نہیں، کبھی امکان ہے کسی اور کے دھوکے میں ان لوگوں نے میرا ریسٹورنٹ الٹ دیا۔ تم تو کہتے تھے استنبول میں کوئی کرائم سین نہیں ہے۔ خیر، ایسا تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے۔ باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ وہ قیمہ بھی بھون رہا تھا۔ قیمے اور سبزیوں کی خوشبو سے اس کی بھوک جاگ اٹھی تھی۔ تمہیں پاکستان آ کر کیسا لگا جہان؟ اچھا لگا، بلکہ بہت اچھا لگا۔ مگر فرقان ماموں کی باتیں، میں نے خواب میں نہیں سوچا تھا میرے رشتہ دار اتنی تیکھی باتیں کرتے ہوں گے۔ اچھا حیا، تم سلیمان ماموں کو بلا لاؤ، انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ آئے تو جہان نے کہا، سوری ماموں، آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا تو اس لیے آپ کو اٹھا دیا۔ حیا، یہ تم نے بنایا ہے؟ نہیں، جہان نے بنایا ہے۔ ماموں، یہ دیسی اسٹائل میں بنایا ہے جیسے ممی بناتی ہیں۔ آپ کو پاستا میں قیمہ پسند ہے نا؟ ممی نے بتایا تھا مجھے۔ سلیمان صاحب نے بہت چونک کر اسے دیکھا۔ اسے دل توڑنے کا فن آتا تھا تو ٹوٹا ہوا دل جوڑنا بھی آتا تھا۔ رات کے اس پہر اگر اس نے اتنا اہتمام کیا تھا تو صرف اس کے ابا کے لیے، کیونکہ اسے احساس تھا کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ وہ جانتی تھی کہ اس عمل سے جہان نے اپنے اور ابا کے درمیان حائل برف پگھلانے کی کوشش کی تھی۔